बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू के सबक में यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2, यानी यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। आज इसमें हम पढ़ेंगे इबारत की तशरीह, नसर पारों की तशरीह। ठीक है, उर्दू के पेपर में अगर आप देखेंगे तो सवाल नंबर 3 है बेटा जो आपका, वो कुछ इस तरह से होता है कि दर्ज झेल नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखिए। अब इसमें क्या होता है कि 2 नसर पारे होते हैं और दोनों आपने करने होते हैं, इसमें आप कोई चॉइस नहीं होती। ये सवाल जो है आपका बेटा ये 10 नंबर का होता है और एक नसर पारा जो है वो बेटा 5 नंबर का होता है। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपको सबक नंबर 3 जो मैंने आपको खुलासा करवाया था, आज उसका जो है सबक का पहले नसर पारे की तशरीह मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि अगर ये आपके पेपर में आता है तो आपने इसको किस तरह से हल करना है, और उसकी तमाम अहम बातें जो हैं वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। आपकी उर्दू की जो किताब है उसमें सबक नंबर 3 के जो है सफ़ा नंबर 29 पर ये जो है इक्तबास नसर पारा मौजूद है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से, जो आपको ये नज़र आ रहा होगा बोर्ड पर, अगर देखें ख़त कशीदा अल्फाज नज़र आ रहे हैं, सुर्ख रंग से मैंने लहदा इनको जो है ख़त लगाया है ताकि आपको पता चले कि इन अल्फाज के जो हैं आपने मायने लिखने हैं। नसर पारा बेटा जब हम हल करते हैं तो इसमें हमें जो है वो 4 जो है वो सुर्खियाँ देनी होती हैं, यानी कि इसकी तकसीम कुछ इस तरह से करके हम इसको हल करते हैं ताकि जो है वो हम मुकम्मल नंबर जो है वो हासिल कर सकें। वो सुर्खियाँ क्या हैं बेटा? एक है हवाला मतन, एक है ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी, एक है सियाक़ो सबाक और एक है तशरीह। ठीक है, इन हेडिंग्स के साथ, इन सुर्खियों के साथ आपने इसको हल करना है। अब मैं आपको इनकी तफसील भी बताऊंगी कि हवाला मतन है क्या और उसमें आपने क्या क्या लिखना है और उसकी नंबरों की तकसीम क्या है, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने आपने किस तरह से लिखने हैं और उनकी नंबरों की तकसीम क्या है, और जो आपने नसर पारे की तशरीह करनी है उसके नंबर क्या हैं और कितने आपको उसको सतूर में लिखना है और कितने सफ़ात पर अपने इस सवाल को आपने मुकम्मल करना है। ना सिर्फ कि हमने सफ़ात को देखना है, उसके साथ साथ हमने अपने वक्त को भी देखना है। सवाल नंबर 3 जो है वो नसर पारों की तशरीह वो कुल 10 नंबर का है और आपने इसको तकरीबन 2 नसर पारों को जो है मुकम्मल करना है 25 मिनट में। कितने मिनट में मुकम्मल करना है? 25 मिनट में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नसर पारे की तरफ। सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौरा था। आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर खत जो है वो मैंने खींचा है सुर्ख रंग से। किले की अच्छी अच्छी मुगलानी इनके सामने कान पकड़ती थीं। महलात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, किसी नई वज़ा की टिकाई का जिक्र हुआ और ये बुलाई गईं। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर की धाक थी, सब आंखों पर बिठाते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है, कल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है। ना रात को फुर्सत ना दिन को चैन, सुबह कहीं मेहमान है तो शाम को कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का। बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया, आंखें धुंधला गईं। अब कौन पूछता दुनिया और मतलब ना रहा तो कैसी खातिरदारी। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे, उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। पेपर में बहुत लंबा जो है वो नसर पारा नहीं आता, 2.5 से 3 सतूर का नसर पारा तकरीबन होता है। और आपके अगर सबक नंबर 3 की बात की जाए, परिस्तान की शहजादी, तो इसमें सफ़ा नंबर 29 पर जो पहला इक्तबास है और दूसरा इक्तबास, यानी पहला नसर पारा और दूसरा नसर पारा, वही अहम है जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से देखा जाए, क्योंकि आगे एक दास्तान है, पूरी कहानी है, तो नसर पारों में इनको ज़्यादा शुमार नहीं किया जाता। जो अहम है इस सबक में वो सफ़ा नंबर 29 पर पहला इक्तबास और दूसरा इक्तबास, उसको नसर पारों की सूरत में जो है वो इम्तहान में आपके अपडेट पेपर्स में जो है वो उसको दिया जाता है। तो उसको क्या है, इसको लिखने का आपने अंदाज़ा करना है। तशरीह आपको पता है होता है खोल खोल कर बयान करना, उसको लंबा, उसको आसान लफ्ज़ों में बयान करना। तशरीह का मतलब ये होता है कि उसको आपको जितना तफसील से आप बताएं आसान लफ्ज़ों में तो आपको उसके नंबर मिलते हैं। नसर पारे की तशरीह में क्या होता है
کہ آپ نے اگر آپ کو 2.5 یا 3 سطور دی گئی تو آپ نے ان کو اس سے کم 3 گنا لکھنا ہے. یعنی اگر 3 سطور ہیں تو 9 سطور لکھیں گے, اگر 4 سطور ہیں تو 12 سطور لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طرح سے اس کی لمبائی کا تعین کرنا ہے کہ آپ نے اس کی تشریح کتنی لکھنی ہے, کم سے کم آپ نے اس کو 3 گنا بڑھانا ہے, تو پھر آپ اس کے پورے نمبر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس نثر پارے کو جو ہے وہ حل کرنے کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہماری جو سرخی ہوگی وہ ہوگی حوالہ متن, کیونکہ سوال میں دیا جاتا ہے کہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھیں. سبق کا عنوان اور مصنف کا نام جو سوال میں پوچھا گیا ہے, یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. سبق کا عنوان پرستان کی شہزادی, مصنف کا نام اشرف صبوحی. ان دونوں کے جو ہیں وہ آدھے نمبر ہیں, تو کل ملا کے ان کا ہو گیا 1 نمبر. اب اس میں کیا کرتے ہیں, کچھ ہمارے ذہین اور فتین طلبہ 2 چیزوں کا اور اضافہ کر دیتے ہیں. کیا؟ ماخذ اور صنف. کیا ہے کہ اردو کا پیپر جو ہے وہ آپ کی اگر رائٹنگ سپیڈ اچھی ہے, لکھنے کی آپ کی جو ہے وہ رفتار جو کہہ لیں بہت اچھی ہے, اور آپ وقت کا خیال رکھتے ہیں, تو پھر آپ ان تمام چیزوں کو لکھیں. لیکن جو ہمارے سلو رائٹر ہیں یا جو کم جن کی رفتار ہے, تو وہ ان کو چاہیے کہ جو سوالوں میں پوچھا گیا ہے پہلے وہ تمام پوائنٹس جو ہیں وہ مکمل کریں اور پھر اضافی چیزوں کی طرف آئیں. یہ 2 چیزیں پوچھی گئی ہیں آپ کے سوال میں, یہ آپ نے لازمی لکھنی ہے. لیکن اگر آپ کی اتنی گریپ ہے, آپ کی وقت پر گریپ ہے, تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ, وہ 2 اضافی چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں, جن میں نے کیا کہا, ماخذ اور صنف ہے. ماخذ میں اب ہمارے سبق میں جو ہے وہ دلی کی چند عجیب ہستیاں, اور صنف کون سی ہے, میں نے آپ کو خلاصہ پڑھاتے ہوئے بتائی تھی کہ داستان گوئی ہے یہ. ٹھیک ہے, وہ بھی اگر لکھیں گے تو بہتر ہوگا, ورنہ جو پوچھا گیا ہے اتنا بتانا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پر لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. 4 جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ خط کشیدہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ان کو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے, اور ہر جو ہے وہ لفظ کے معنی جو نمبر ہوں گے بیٹا وہ 0.5 یعنی آدھے نمبر کا جو ہے وہ 1 معنی ہوگا. 4 معنی آپ نے لکھے تو آپ کے 2 نمبر ہو گئے. اگر آپ کے چاروں معنی درست ہوں گے تو آپ نے یہ 3 نمبر حاصل کر لیے. اگر آپ نے حوالہ متن لکھا اور آپ نے الفاظ معنی لکھے تو آپ نے 3 نمبر جو ہے وہ مکمل حاصل کر لیے. اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تشریح کے جو ہیں بیٹا وہ 2 نمبر ہوتے ہیں. ایک چیز میں بیٹا بتاتی چلوں آپ کو کہ کچھ بچے جو غلطی کرتے ہیں بہت بڑی, وہ یہ میں پھر بتا رہی ہوں کہ خط کشیدہ الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خط کھینچا گیا ہے اس کے نیچے والے لفظ کے معنی لکھنے ہیں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر والے لفظ کا معنی لکھ دیا اور وہ نمبر حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ غلطی بیٹا آپ نے نہیں کرنی. آپ نے خط کے نیچے جو لفظ لکھا گیا ہے آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں. جی, تو بڑھتے ہیں آگے تشریح کی طرف. تو تشریح میں بیٹا کیا تھا کہ تشریح, کچھ بچے جو ہیں وہ صرف تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں. اگر انہوں نے بتا دیا سیاق و سباق تھوڑا کہ یہ جو اقتباس ہے یا نثر پارہ ہے یہ سبق سے کہاں سے لیا گیا ہے, اس کے آغاز سے لیا گیا ہے, درمیان سے لیا گیا ہے, اختتام سے لیا گیا ہے, یا مصنف ہمیں جو ہے وہ اس سبق میں اس نے ہمیں یہ بتایا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ تشریح کا آغاز کرتے ہیں تو بھی درست ہوگا. لیکن کیا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ سیاق و سباق کو لکھنا بھول جاتے ہیں. سیاق و سباق ہوتا کیا ہے؟ سیاق و سباق یعنی اگر ہم چلیں مثال دیتے ہیں کسی ایک فلم کی, ایک مووی کی, اگر ہم ایک پوری مکمل مووی ہم نے دیکھی ہے یا ایک پورا ڈرامہ ہم نے دیکھا ہے, تو جب ہم اس کو دیکھ چکے بعد میں اگر کہیں ہم موجود ہیں اور کہیں سینٹر سے یا اس کے اینڈ سے اگر کوئی کلپ چلایا جائے, کوئی چیز دکھائی جائے, تو ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو اس فلم کا ہے یا اس ڈرامے کا ہے, یا تو یہ فلم کا اینڈ ہو رہا ہے یا ابھی آدھی مووی گزر چکی ہے, ایسے ہم اس کو بتا دیتے ہیں. اگر آپ نے اپنے سبق کو بغور پڑھا ہے, ٹھیک ہے, بغور پڑھا ہے اور آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہے, تو اگر وہاں سے کہیں سے بھی آغاز سے, درمیان سے, اختتام سے کہیں سے بھی کوئی اقتباس جس کو آپ پیراگراف بولتے ہیں انگلش میں اٹھا کر آپ کو دکھایا جائے گا یا پیپر میں آ جائے گا, تو فوراً سے آپ بتا دیں گے کہ ہاں جی یہ سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے یا اختتام سے لیا گیا ہے, اور اس سبق میں ہمیں مصنف نے یہ کچھ بتایا تھا. یعنی ابھی تو میں آپ کو جو بورڈ پر آج کام کروا رہی ہوں وہ سبق نمبر 3 کا سبق کا پہلا نثر پارہ ہے, پہلا پیراگراف ہے. ٹھیک ہے, پہلا اقتباس ہے, تو اس لیے ہم اس میں لکھیں گے کہ یہ اس کے آغاز سے لیا گیا ہے. پھر بھی ہم تھوڑی سی سیاق و سباق میں بتائیں گے کہ اس سبق میں جو ہے مصنف نے ہمیں کیا کچھ بتایا ہے. مثال کے طور پر تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتب سے لیا گیا ہے.
جو مصنف کی مشہور زمانہ تحریر ہے جو اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوئی تھی، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ سیدانی بھی ایک معزز گھرانے کی عورت تھی، مغلانی کا پیشہ اختیار کیا، مغلانی کہتے ہیں درزن کو، کپڑے سینے والی کو، خوب کمایا، خوب خرچ کیا، مستقبل کی فکر نہ کی، کام میں مہارت تھی، پرستان سے کچھ پریزادے سیدانی بھی کو اٹھا کر لے گئے، وہاں شہزادی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، خوب کام کیا، آخر میں انعامات سے نوازا گیا، ان انعامات کو انہوں نے جو ہے وہ پتھر وغیرہ سمجھ کر جو ہے راستے میں پھینک دیا، جب گھر آ کر دیکھا تو پھر معلوم ہوا کہ وہ تو ہیرے جواہرات تھے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تشریح طلب اقتباس سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے۔ اب اس میں سیاق و سباق میں بیٹا جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مختصراً بتا دیا کہ اس جو ہم نے یہ اقتباس ہے نثر پارہ ہے، اس سے پہلے اور بعد میں جو ہے مصنف نے ہمیں کیا بتایا تھا۔ اس میں جو بچے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس پیراگراف میں، بیٹا اردو لکھتے ہوئے آپ نے اردو کے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، آپ نے پیراگراف نہیں لکھنا بیٹا، آپ تشریح طلب اقتباس لکھ سکتے ہیں۔ اقتباس کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹکڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے سبق میں سے جو سا ایک ٹکڑا آپ کو دیا گیا ہے۔ عبارت کی تشریح بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تشریح طلب عبارت، ٹھیک ہے، عبارت بھی لکھ سکتے ہیں، اقتباس بھی لکھ سکتے ہیں، آپ نثر پارہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پیراگراف کا لفظ بیٹا اس میں بالکل نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو یہ سیاق و سباق ہے بیٹا وہ کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 10 سطور کا ہونا چاہیے۔ سطور مینز لائنوں کا ہونا چاہیے، یعنی 6 سے 10۔ اس کو آپ نے اتنا طویل نہیں لکھنا کہ آپ لکھتے جائیں اور آپ آگے تشریح بھی ابھی آپ نے کرنی ہے۔ اردو کا پیپر جو ہے وہ سب سے بڑی جو اس میں بیٹا مہارت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو مکمل حل کریں۔ پیپر آنے کے باوجود بھی بعض اوقات جو ہیں وہ بچے اپنا مکمل پیپر جو ہے وہ حل نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، ان سے وقت کی مینجمنٹ نہیں ہوتی، یا ان کی رائٹنگ کی جو ہے ان کی لکھائی کی رفتار جو ہے وہ اتنی تیز نہیں ہوتی۔ تو سب سے جو اس میں اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے نمبروں کو دیکھتے ہوئے اپنے پیپر کو مکمل کرنا ہے ان ٹائم، وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو 6 سے 10، ٹھیک ہے، کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو 10 لائنوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں کیا بتانا ہوتا ہے کہ یہ سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے کہ اس پورے سبق میں کیا بتایا ہے ہمیں مصنف نے، اور یہ جو ہمیں پیپر میں اقتباس نثر پارہ آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، کہتے ہیں آغاز سے آیا ہے، درمیان سے آیا ہے، اختتام سے آیا ہے۔ تو چونکہ ہمارا یہ نثر پارہ جو ہے وہ سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے تو ہم نے لکھا ہے تشریح طلب اقتباس سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ حوالہ متن میں آپ نے کیا لکھنا ہے، اس کے بعد نمبر 2 پر خط کشیدہ الفاظ کے معنی آپ نے کس طرح سے لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق کو کس طرح لکھنا ہے۔ اس کو میں نے اس لیے سیاق و سباق اور تشریح کی ہیڈنگ علیحدہ کی تاکہ بچے جو ہیں وہ کبھی اس کو نہ بھولیں، کیونکہ اگر ہم تشریح میں ہی کہہ دیتے تشریح کی ہیڈنگ دے کر بیٹا آپ شروع میں سیاق و سباق کا جو اقتباس لکھ لیں اور آگے تشریح کریں، تو اکثر جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں وہ بھول ہی جاتے ہیں یہ بتانا کہ یہ نثر پارہ جو ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے اور یا مصنف ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو الگ ہیڈنگ میں جو ہے، الگ سرخی میں جو ہے وہ سیاق و سباق کی جو سرخی دیں اور اس کو اس طرح سے 6 سے 10 لائنوں کے درمیان جو ہے آپ اس کو لکھ دیں۔ اب آتے ہیں بیٹا تشریح کی طرف۔ تشریح میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی سطور آپ کو دی گئی ہیں نثر پارے کی اس کو کم سے کم بھی آپ نے 3 گنا بڑھانا ہے، 1/3 جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تھوڑا سا آپ جو ہے مصنف کے بارے میں بتائیں گے اور پھر ان کے جو الفاظ ہیں اور جو لائنیں ہیں ان کو مزید کھول کر ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے، اردو زبان خصوصاً دلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ اگر سیاق و سباق کی بات کی جائے، اگر اس کے علاوہ اور نثر پارے بھی سبق سے آتے ہیں تو آپ نے اس کو سیاق و سباق جو ہے وہ یہی لکھنا ہے، بس فرق یہ ہوگا کہ آپ نے آغاز، درمیان یا اختتام لکھنا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ تشریح کریں گے کسی بھی اور نثر پارے کی بھی اس سبق کے، تو شروع کی جو ہیں سطور وہ آپ کی یہی ہوں گی، ٹھیک ہے، شروع کی سطور جو ہیں وہ آپ کی یہی ہوں گی کہ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے، اردو زبان خصوصاً دلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ تشریح طلب عبارت، یہ لفظ جو میں بتا رہی ہوں کہ یہاں پر جو بچے غلطی کرتے ہیں، تشریح طلب عبارت بھی درست ہوگا،
تشریح طلب اقتباس بھی درست ہوگا، تشریح طلب نثر پارہ بھی درست ہوگا، لیکن تشریح طلب پیراگراف اگر آپ نے لکھا بیٹا تو وہ غلط ہو جائے گا، اس کی آپ کی جو ہے نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ کہ سیدانی بھی نہایت شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، مرہٹوں کے حملے کے دوران ان کا خاندان تباہ ہو گیا، ان کی شادی کو تقریباً 1 ہی سال ہوا تھا کہ ان کا شوہر فوت ہو گیا، یعنی وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اسے بڑا معیوب برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے شادی نہ کی اور اپنی زندگی کی گزر بسر کرنے کے لیے، اپنا وقت گزارنے کے لیے کیا کیا؟ درزن کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس کو بھی ہم دیکھ جائیں گے، درزن کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اور کیا تھا، جب درزن کا پیشہ اختیار کیا تو اس میں پھر بڑی مہارت حاصل کی، دن رات کام کیا اور بڑی مہارت اس میں حاصل کی، اتنی مہارت حاصل کی کہ اس وقت کی جب اگر محلوں میں یا کسی بھی جو قلعے میں یا کسی بھی امرا و روسا کے ہاں کوئی بھی کپڑوں کی سلائی کی بات ہوتی ہے ان کی بیگمات میں، تو ان کی جو کیا تھی، بڑا ان کا روب اور دبدبا تھا۔ اور کبھی بھی کوئی اہم کام، کوئی کسی بڑے جو ہے وہ سلطان کی بیٹی کی، ٹھیک ہے، روسا کی بیٹیوں کی شادی ہوتی تو ان کو ضرور بلایا تھا۔ کس کام کے لیے بلایا تھا؟ کس کام کے لیے بلایا تھا؟ کیونکہ شاہی قلعے میں سلائی کڑھائی کا کام کرنے والی ماہر درزنیں بھی ان کے ہنر اور لیاقت کو مانتی تھیں، اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ بھی ان کو مانتی تھیں۔ اور بادشاہوں کے محلات میں جب بھی کوئی نئے جوڑے کی سلائی ہوتی یا کسی کپڑے پر نئی طرز پر موتی ٹانکنے کا کام ہوتا تو فوراً انہیں بلا لیا جاتا۔ شہر کے امرا اور روسا کی بیگمات میں ان کی کاریگری کا روب و دبدبا تھا، سب ہی ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ دیکھیں جب کوئی شخص کام میں ماہر ہوتا ہے اور بہت اچھا کام کرتا ہے تو پھر یہ کہ اس کی عزت اور شہرت ہوتی ہے، انسان کی عزت اور شہرت اس کی محنت، لگن اور کام کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تھا۔ اب آگے چلیں گے تو کیا تھا کہ ان کی اس شہرت کی وجہ سے وہ اتنی مصروف تھیں کہ دن رات وہ کام کرتی تھیں، کبھی انہیں کوئی بلا رہا ہے، کبھی کوئی بلا رہا ہے، کبھی پالکی چلی آ رہی ہے، کبھی بڑی سرکار نے بلایا ہے، کبھی ڈولی، یعنی کہ ان کو آنے جانے کے لیے بھی اس وقت کے مطابق سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جاتی تھیں۔ جیسے اگر اب ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، اگر آنے جانے کے لیے پک اینڈ ڈراپ کے لیے اگر ہمیں گاڑی کی سہولت موجود ہو تو ہم کہتے ہیں نا ہمیں بڑی آسانی ہوگی، تو اس وقت یعنی کہ ان کا اتنی شہرت اور عزت تھی کہ لوگ جو انہیں بلاتے تھے، بڑے لوگ، تو ان کو آنے جانے کا بھی ان کا انتظام کرتے تھے۔ اور اس وقت کی سواریوں کے بیٹا انہوں نے نام لکھے ہیں، جیسے پالکی، ڈولی، ٹھیک ہے، تو ان کی اس طرح سے وہ ان کو اپنے غلام بھیج کر بلایا کرتے تھے بڑے عزت و احترام کے ساتھ۔ اور وہ اتنی مصروف تھیں، نہ انہیں دن کا چین نہ رات کا سکون، یعنی دن رات وہ کام کر رہی تھیں اور بہت کہتے ہیں نا چما چم پیسوں کی بارش ہو رہی تھی، خوب پیسہ کما رہی تھیں، عزت کما رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جوانی تو اس طرح سے گزر گئی، جوانی اس طرح سے گزر گئی، بہت کام کیا، خوب پیسہ کمایا، خوب نام کمایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان جو ہے وہ فانی ہے، ہر چیز نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ انسان کی صحت، اس کی طاقتیں، ہر چیز جو ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جب ان کی ہمت ختم ہوتی گئی، ان کی آنکھیں کمزور ہوتی گئیں، ٹھیک ہے، ان کی صحت جواب دیتی گئی، ان کو ویسا ان کا کام کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہ رہی ہے، اتنا زیادہ تعداد میں وہ کام نہ کر سکیں، بوڑھی ہو گئیں، تو کیا ہوا، تو پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، اور ان کو ایسا بھی وقت آیا کہ کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی ان کی فکر کرنے والا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اچھا وقت ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو اپنے برے وقت کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے، لیکن سیدانی بی نے یہی غلطی کی کہ اپنے اچھے وقت میں خوب محنت کی، خوب کمایا، لیکن برے وقت کے لیے کچھ بھی جوڑ کر نہیں رکھا۔ تو کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کو جو ہے وہ کھانا کھانے کی بھی جو ہے وہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، پیسے دینے والا نہ تھا، اور آپ اتنی غریب ہو گئیں۔ تو کیا ہوا اس وقت، پھر کیا ہوا کہ اس میں ہمیں مصنف بتا رہا ہے کہ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، یعنی کہ اچھے وقت میں تو ہر کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے، لیکن برے وقت میں، ہارا وقت، برے وقت میں جو ہے کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہو گیا کوئی بھی ان کو سہارا دینے والا نہیں تھا۔ جب آپ بہت پریشان ہو گئی تو پڑوس سے مراد ہے ہمسائے، یعنی ان کے قریبی جو رہتے تھے، ایک میر صاحب، وہ ان کو ترس کھا کر جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے تاکہ وہ جو ان کے ساتھ رہیں اور اپنی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس طرح سے تشریح کو جو ہے وہ کرنا ہے، لیکن تشریح کو آپ نے بیٹا اتنا لمبا نہیں کرنا کہ 3 سے 4 صفحات پر آپ لکھتے جا رہے ہیں۔ اس کی جو سب سے
ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ حوالہ متن، الفاظ معنی، سیاق و سباق اور تشریح جو ہے وہ ملا کر 2 صفحات سے بیٹا زیادہ نہ ہو، 2 صفحات سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ کے اردو کے پیپر میں سوال نمبر 3 عبارت کی تشریح یا نثر باروں کی تشریح کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا چیزیں دینی ہوتی ہیں، اس کو کس طرح سے لکھنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے 4 چیزوں میں 4 سرخیوں میں ڈیوائیڈ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ حوالہ متن میں آپ لکھیں گے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، اور پھر آپ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح جب کریں گے اس میں 2 چیزیں شامل ہوں گی، سیاق و سباق اور تشریح۔ سیاق و سباق میں آپ بتائیں گے کہ یہ نثر پارہ لیا کہاں سے گیا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس میں ہمیں مختصراً آپ بتا دیں گے کہ مصنف نے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تشریح میں آپ نے جتنے آپ کے سطور آئی ہیں اور جتنے الفاظ ہیں ان کو آپ نے جو ہے کم سے کم 3 گنا بڑھانا ہے اور اس کو آسان لفظوں میں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح سے حاصل کریں گے اپنے مکمل نمبر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز نثر پارے میں حاصل کر سکیں گے۔ سب سے اہم چیز آپ نے بیٹا مارکر کا استعمال درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے وہ املا آپ کی درست ہونی چاہیے۔ اردو میں سب سے اہم چیز آپ کی املا کی درستگی ہے۔ اگر آپ کے الفاظ غلط ہوں گے تو پھر آپ کے جو ہیں وہ نمبر جو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اس پر بہت محنت کرنی ہے اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کو چیز سمجھائی جائے آپ اس کو پڑھیں اور بار بار لکھ کر جو ہے اس کی تیاری کریں۔ اب میں نے آپ کو سبق نمبر 3 کے پہلے نثر پارے کی جو ہے وہ تشریح کا طریقہ بتا دیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، کس انداز سے لکھنا ہے اور اسے کتنا ہونا چاہیے۔ تو باقی نثر پاروں کی جو ہے بیٹا پریکٹس جو ہے وہ آپ نے خود سے کرنی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ بتائی تھی بیٹا، وہ کیا کہ اس سبق میں صفحہ نمبر 29 پر جو 2 اقتباس موجود ہیں، پہلا اقتباس اور دوسرا اقتباس، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان کو آپ جو ہے وہ پڑھیں اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں اور اس طرح سے ان کو خود لکھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اللہ حافظ۔